हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस वक्त जंग बिल्कुल नए मोड़ पर जाती हुई नजर आ रही है। याहिया सिनवर के शहीद होने के बाद जिस किस्म का बयान आया है हमास का, वो काफी अहम है। उनमें कोई कमजोरी नजर नहीं आ रही। इससे पहले इसी तरह से हिजबुल्लाह के लीडर की भी जब शहादत हुई थी, उसके बाद हिजबुल्लाह ने भी जो हमले तेज किए हैं इजराइल पर, वो शायद इजराइल को अंदाज नहीं था। ऐसा लग रहा है कि जंग एक बंद गली की तरफ बढ़ रही है। ये मालूम नहीं है कि इसका नतीजा क्या होगा। अमेरिका और इजराइल ये हिसाब लगा रहे हैं कि याहिया सिनवर के मारे जाने के बाद अब शायद कोई अमन हो जाएगा, कोई जंगबंदी हो जाएगी। लेकिन जंगबंदी कैसे होगी जब आप मुसलसल लीडर्स को मारेंगे? क्या कुछ है इस पूरे इलाके में? ईरान इस पूरे सिनेरियो में बहुत ही अहम किरदार है, बल्कि सबसे अहम किरदार है ईरान का, जो रेजिस्टेंस फोर्सेस को मदद भी करता है और अब तक जरूरत पड़ने पर 2 बार इजराइल के खिलाफ डायरेक्ट हमले भी कर चुका। अब इन हालात में आगे क्या कुछ होगा, यह समझना निस्बतन मुश्किल होता जा रहा है। चूंकि जिस तरह से इजराइल ये समझ रहा है कि रेजिस्टेंस के लीडर्स को खत्म करके वो लड़ाई, वो झगड़ा, वो जो रेजिस्टेंस है वो कमजोर हो जाएगा, ऐसा लगता है कि ऐसा होने वाला नहीं है। हिजबुल्लाह की तरफ से ये तजर्बा सामने आ चुका है। क्या कुछ होगा ये समझने के लिए मैं तेहरान सीनियर जर्नलिस्ट सैयद हिसामुद्दीन मुहाजिरी साहब से आज फिर बात कर रहा हूं। उन्होंने पिछली बार जो बात की थी वो आप लोगों ने काफी पसंद की थी। बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन उनके पास होती है। तेहरान में शहर टीवी, जो IRIB का ही एक टेलीविजन चैनल है उर्दू जबान में, उसके वो पॉलिटिकल प्रोग्राम्स के इंचार्ज हैं और कई और जिम्मेदारियां आप निभा रहे हैं। मुहाजिरी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप कहां महसूस कर रहे हैं? चूंकि याहिया सिनवर पहले दिन से इजराइल के टारगेट में थे, अब वो उसमें कामयाब हो गए। क्या कुछ है ये मुसलसल जो नुकसान होते जा रहे हैं रेजिस्टेंस के, उससे कुछ लोगों के दिल डूबने लगते हैं। ऐसा लगने लगता है कि शायद दुश्मन हावी हो जाएगा। आपका अपना क्या अंदाजा है तेहरान में रहते हुए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम अलैकुम काज़मी साहब, आपकी खिदमत में और आपके इस प्रोग्राम को देखने वाले मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम नाज़रीन की खिदमत में भी सलाम अर्ज़ है। सबसे पहले ये एक शुरू में याहिया सिनवार की शहादत के बाबत सबको ताज़ियत पेश है। और यहाँ पर हर बात से पहले ये इस बात की ज़रूरत है कि याहिया सिनवार के किरदार पर एक हम रोशनी डालें, और जो इक़दाम मुज़ाहमती फ़ोर्सेस ने 7 अक्टूबर को किया है, इतना बड़ा डचका लगाया है सहयूनी हुकूमत को। आप देखिए, उनको अब पहले तो होलोकॉस्ट नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं हमारे नुक्ते नज़र से। लेकिन वो जो खुद आदाद शुमार पेश करते हैं, कहते हैं कि होलोकॉस्ट के बाद ये सबसे बड़ा झटका था। अब हमारे नुक्ते नज़र से तो होलोकॉस्ट था ही नहीं। ये देखें कितना बड़ा झटका था कि शायद इनको सबसे बड़ा जो अटैक हुआ है तारीख में, और जो इक़दाम हुआ है अंदर जाके उनके साथ मुज़ाहिमत के जो अल कस्साम ब्रिगेड के जो जियाले थे, जो कि डायरेक्ट उनकी रहनुमाई और उनकी क़ियादत शहीद याहिया सिनवार करते थे। तो उस पर आप जाके देखें कि इन्होंने इक़दाम क्या किया है और किस सूरत हाल में किया है, और मंजरनामा को बिल्कुल बदल दिया। वो तो फिलिस्तीन को ख़त्म करने की कोशिश थी उनकी, और वो तो अपने डील भी कर रहे थे अब्राहम डील के उन्वान से, और काम उनके इतने आगे बढ़ चुके थे कि उम्मीद बिल्कुल कमरंग हो गई थी। लेकिन 7 अक्टूबर में जो कार्रवाई हुई है उससे दुनिया में एक रोशनी सी फैली है, एक अवेयरनेस से हुई है, और जो इक़दाम उन्होंने किया है ये बहुत बड़ा इक़दाम था। और मैं समझता हूँ कि फ़िलिस्तीन की तारीख में ये बहुत बड़ा इक़दाम था। तो इस बात पर सबसे पहले हमें चाहिए कि याहिया सिनवार को दाद दें, और उनको और हमास की क़ियादत को कि उन्होंने
وہاں پہ قید وہ جو وہاں پہ صہیونیوں کے قید میں ہیں اور ہر لحاظ سے ان کے اوپر جو وہاں پہ ظلم و ستم جاری ہے، تو اس کے باوجود انہوں نے آ کے کیا اقدامات کیے اور کہاں پہنچے، اور وہ بارہا کہتے تھے کہ وہ ان کو ویڈیوز، اتنی ساری ویڈیوز ہیں کہ آپ کی ویورز آسانی سرچ کر سکتے ہیں کہ وہ خواہش مند تھے کہ ان کو مارا جائے اور ان کو جنگ کے میدان میں مارا جائے، اور یہ اس بات کی گواہ کہ اب جو جتنے بھی اس ٹیرر ایکٹ سے جتنی بھی خبریں آئی ہیں وہ سب اس بات کی گواہ ہیں کہ یہ اکیلا وہاں پہ زیادہ سے زیادہ 2 اور حماس کے فائٹرز کے ساتھ تھے وہاں پہ، اور یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ دیکھیں مزاحمت کی لیڈرز کیسے ایکٹیو ہوتے ہیں، اور وہ خود بذات خود میدان میں ہوتے ہیں اور میدان چھوڑ کے بھاگتے نہیں ہیں۔ یہ اس میں آپ سب دیکھیں، کوئی بھی ہوتا ان کے دشمن جو ہوتا تو وہ اپنے مورچے میں کہیں چھپے ہوئے تھے۔ آپ دیکھیں کہ کتنے انہوں نے ان کے بارے میں باتیں بنائی تھی کہ وہ انڈر گراؤنڈ رہ رہے ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جنگ کے میدان میں اور لڑتے ہوئے ان سے شہید ہوئے ہیں۔ تو یہ میرے خیال سے مزاحمت کو یعنی یحییٰ سنوار کی سب سے بڑی کامیابی میں یہ ہے کہ وہ شہادت یعنی ان کی موت جو ہے شہادت کی صورت میں ان کو میسر ہوا ہے، اور بارہا انہوں نے کہا تھا کہ نہ مجھے ہارٹ اٹیک کروں یا، اور وہ آزاد یعنی اپنے دشمن کے سامنے ایک ہیرو۔ اب دیکھیں تاریخ گواہ ہوگی، اب بعد میں دیکھیں گے کہ تاریخ ان کے بارے میں کیا لکھے گی، اور جو صہیونی جو دہشت گرد ہیں اور جو وہاں پہ جو انسانی حقوق کی پامالی کر رہے ہیں، تو آگے جا کے آج سے شاید کئی سال بعد جب فلسطین آزاد ہو گیا تو اس زمانے میں شاید وہاں پہ اسکولوں میں یحییٰ سنوار کے نام کے کوئی مضمون ہوگا، اس پہ ریسرچ ہوگا، اور یہ دیکھیں وہ بہت ہی بڑی شخصیت ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہم تاریخ میں جب دیکھتے ہیں، اب جب آپ کی بات ہے کہ آپ نے کہا کہ اب صورتحال کس طرف جانے کو ہے، ہم لوگ دیکھ چکے ہیں کہ جب بھی ایک شہادت ہوتی ہے تو مزاحمت کی جو طاقت ہے وہ مزید بڑھتا ہے، اور یہ کوئی سلوگن نہیں ہے، یہ تمام تاریخ کو آپ دیکھیں، یہ ہر جگہ پر جہاں جہاں لیڈروں کی شہادت ہوئی ہے تو کوئی اور اٹھ کے اور جذبہ ان میں مزید بڑھا ہے۔ اب دیکھیں انہوں نے یہ جو غلطی کی، اب سب سے پہلی بات یہ تھی کہ وہ جنگ کے میدان میں تھے اور گزشتہ 1 سال سے یعنی ہر دن ان کی شہادت ہو سکتی تھی۔ اس پہ نہ کوئی انہوں نے کوئی خاص کاروائی کی ہے، نہ کوئی انٹیلیجنس سورس ہے، نہ کوئی فلاں، خود اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں اور خود کہہ رہے ہیں۔ تو یہ جنگ کے میدان میں ہوا ہے، اور جنگ کے میدان میں جو سپاہی ہوتے ہیں اس کے ساتھ یہ ہو سکتے ہیں۔ اب صورتحال یہ کہ اب یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ حماس ختم ہو گیا یا کہ کل ہی جو قیدی ہیں ان کو واپس مل جائے گی، یہ نہیں ہے۔ حماس کا بیان آیا ہے صاف اور شفاف، انہوں نے بیان میں کہا ہے کہ مزاحمت جاری رہے گی، اور ان کی شہادت سے بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں، اور ان کی موت کیسے ہوئی ہے اور آخری لمحے تک اس میں آپ دیکھیں ایک باریکی کے ساتھ، میں چاہتا ہوں کہ تمام ویورز دیکھیں کہ اس میں جو اسپرٹ ہے، جو اندر جو ان کے پاس جو ہم انگیزہ کہتے ہیں، یعنی جو ان کے یعنی جو مورالٹی آپ دیکھیں، جیسے وہ باقاعدگی سے آخری لمحے تک لڑتے رہے، اور یہ اس بات کی سب سے بڑی نشاندہی ہے کہ یہ وہ حق پر ہیں۔ اگر حق پر نہیں ہوتے تو وہ ایسے اپنے جو جان کے قربانی کو دیتے، اور یہ جو ان کی موت جو ہوئی ہے، میری خواہش یعنی یہ گزارش یہ ہے کہ سب جا کے وہ ویڈیوز دیکھ لیں، وہ آخری لمحے تک مزاحمت میں مصروف ہیں، حتیٰ کہ آخری لمحے جب آخری جو وہ ڈرون بھی وہاں پہ آتا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ پھر بھی اس ڈرون کو حملہ آور، یہ تمام جو ہیں یہ ایسی شخصیات جو ہوتے ہیں، جو لیڈرز ہوتے ہیں، ان کے جو آخری لمحہ زندگی ہے، جو جنگ میدان میں جب وہ ان کی موت ہوتی ہے یا ان کی شہادت ہوتی ہے، تو وہ جو دوسرے مزاحمت یا جو اس فوج یا اس گروپ کے جو دوسرے لوگ ہیں، جب اپنے قائد کو ایسے قربانی دیتے ہوئے دیکھتے ہیں،
اور وہ جب دیکھتے ہیں کہ اس انداز میں اور اس بہادری کے ساتھ اور آخری لمحے تک اپنی جانبازی کر رہے ہیں، تو یہ ایک آپ دیکھیں یعنی یہ ایک بہت ہی ہیوی انرجی ہے. یہ اس نقطۂ نظر سے آپ دیکھیں، اس پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں کہ کتنا ان میں اب یہ ہے خواہش ہے کہ وہ صہیونیوں کے ساتھ جا کے جنگ کریں جو ان کے قائد کو انہوں نے مارا. اور یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ وہ ویڈیوز جاری ہوئی ہیں اور ان کو لڑتے ہوئے دکھایا گیا ہے. حالانکہ ہمیشہ ان کے بارے میں کاظمی صاحب آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہمیشہ وہ کہتے تھے کہ وہ بھاگ رہا ہے، وہ یہ ٹنلوں میں اس ٹنل سے اس ٹنل میں بھاگ رہے ہیں، لیکن وہ میدان میں تھے اور کسی ٹنل میں نہیں تھے اور آخری لمحے تک انہوں نے مزاحمت کی اور میرے خیال میں وہ کامیاب رہے اور اس سے بہتر ان کو موت میسر ہی نہیں ہو سکتی تھی. جی جی، بہت بڑی کامیابی کی بات ہے کہ آخری منٹ تک جنگ میں مصروف ہوں اور دشمن کو جواب دیتے رہیں، کوشش کرتے رہیں. اچھا، ابھی اس وقت اس کے فوراً بعد نتن یاہو نے جو تقریر کی ہے اس میں غزہ کے لوگوں کو پھر سے خطاب کر کے کہا ہے کہ آپ ہمارے قیدیوں کو چھوڑ دو، ہتھیار چھوڑ دو، تم جی سکتے ہو، ہمیں مطلب کوئی پریشانی نہیں ہے. پھر جو بائیڈن کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک اپورچونٹی ہے، ایک موقع ہے امن بحال کرنے کا. جرمنی نے بھی اس قسم کی بات کی ہے. کیا واقعاً امن بحال ہو سکے گا ایسی حالت میں، خاص طور پر یحییٰ سنور کے جانے کے بعد جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ حماس کمزور ہو جائے گا اور امن بحال ہو جائے گا، یعنی ان کی پسند کا امن بحال ہو جائے گا؟ کیا ایسے امکان لگتے ہیں؟ کاظمی صاحب یہ دیکھیں، میں کہہ رہا ہوں کہ یحییٰ سنوار صاحب کا جو مقام ہے وہ اپنی جگہ، لیکن میرے خیال میں یہ جو جنگ جاری ہے اس میں یہ کوئی ٹرننگ پوائنٹ نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ جو بات چیت ہو رہی تھی، جو ڈپلومیسی ہو رہی تھی، حتیٰ کہ ہمارے جو وزیر خارجہ عباس عراقچی صاحب اردن گئے، ایجپٹ گئے ہیں، سعودی عرب گئے، اور وہاں بھی یہ جو ڈپلومیسی ہے ان کی جاری تھی. اور میرے خیال سے جو سب سے پہلے تو نیتن یاہو بذات خود سے کچھ تو نہیں ہے، یعنی کچھ بھی نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ان کے سرپرست کیا کہہ رہے ہیں. ان کے سرپرست کون ہے؟ امریکہ ہے. آپ جب دیکھیں بائیڈن جو کہتا ہے یا وہاں سے جو وائٹ ہاؤس سے جو بیان آتے ہیں اس پہ آپ کو فیصلہ کرنا پڑتا، ورنہ نیتن یاہو تو بحیثیت خود کے کچھ بھی نہیں ہے. وہ اتنا بڑا ان کو ڈچکا لگا ہے آخری جو ایران کی طرف سے ان کو جو میزائل کاروائی ہوئی ہے، وہ اس کو ڈھکانا چاہتے ہیں اس اتفاق سے. وہ چاہتے ہیں کہ اس کو زیادہ ابھار کے دکھائیں تاکہ وہ جو ضرب ان کو لگی ہے اور جو احساس ان کو ہے، جو خوف و ہراس ان کو ہے، اس سے اب ان کو وہ تو ابھی ان کو ایک اور موقع ملے گا کہ بھائی اپنے جو ان کا جو انتقامی کاروائی ہے اب اس کو چھپانے کو. اب یہ یعنی ان کے لیے میں کہتا ہوں کہ وہ اسی لیے خوش ہیں، وہ اس سے خوش، زیادہ خوش یہ ہیں کہ بھائی یحییٰ سنوار کی شہادت سے تو خوشی ہوں گے، لیکن اس سے زیادہ خوش یہ ہے کہ اب ان کو بہانہ مل گیا کہ کچھ کہیں اور جنگ بندی کی طرف جائے. میرے خیال میں میرا جو تجزیہ ہے یہ ہے کہ وہ پہلے ہی سے، یعنی یحییٰ سنوار کی شہادت سے پہلے جنگ بندی سے متعلق اقدامات کیے جا رہے تھے اور یہ اقدامات ہو جائیں گے. اب ان کو ایک موضوع ملا ہے کہ بھائی ہم نے یہ بڑا کام کر دیا، حماس کو ختم کر دیا، لیکن نہ حماس ختم ہوا ہے نہ مزاحمت ختم ہوئی ہے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. اور اگر جنگ بندی کی اس کے جنگ بندی کے سلسلے میں اگر کوئی اقدام بھی کیا جائے تو وہ آپ یقین کریں کہ اس شہادت سے اس کا کوئی لین دین نہیں ہے. اس شہادت سے جو ہوئی، جو چیز ہمیں دکھائی دے رہی ہے مزاحمتی بلاک میں، یہ ہے کہ ان کے جو مورل بیس پہ ان کو ایک بہت بڑا انرجی ملا ہے. اور آپ دیکھیں یہ تو بالکل ایک ہر انسان کے پاس یہ جذبہ ہے، اگر اس کا قائد شہید ہوتا ہے یا اس کی موت ہوتی ہے تو وہ بدلے میں آ جاتے ہیں. اور آپ یقین رکھیں گے کل پرسوں آپ القسام سے زیادہ سنیں گے، آپ ان کے اقدامات سے متعلق زیادہ دیکھیں گے، زیادہ سنیں گے. اور اگر جنگ بندی بھی ہو جاتی ہے تو یہ اس کا میرے نقطۂ نظر سے یحییٰ سنوار کی شہادت سے زیادہ تعلق نہیں ہوگا. وہ جو اقدام ہے، جو اصلی مسئلہ ہے
وہ ہے کہ وہ ایران کے جو میزائل حملے ہوئے دو، وہ سٹیج بائی سٹیج جو حملے ہو رہے ہیں ان کو اس سے خوف ہے، اور اگر جنگ بندی ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید مزاحمتی بلاک جو ہے کامیابی میں، اور میں نے آپ کو پہلے سے کہا کیا ہوا ہے کاظمی، جس دن جنگ بندی ہوگی ان کی شکست ہے۔ میں دوبارہ اس پہ یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں، تبھی تو ابھی امریکہ بھی بول رہے، پھر بھی وہ نتن یاہو کا جو پہلا خطاب آیا اس میں انہوں نے کہا کہ جنگ جاری رہے گی جب تک جو یرغمال اور جو قیدی ہیں ان کو واپس نہ کیا جائے۔ تو پھنسا ہوا ہے نتن یاہو اس پوزیشن میں، 15 دن کے اندر بھی الیکشن ہونے امریکہ میں، یہ سب صورتحال ایسے ہے کہ میرے خیال میں یحییٰ سنوار کی شہادت سے کوئی میجر چینج جس پروسیس میں وہ جو جس طریقے سے یہ سلسلہ جاری تھا وہ سلسلہ اپنا مقصد طے کرتا رہے گا۔ میں نے نتن یاہو کی وہ تقریر لائیو سنی ہے جب وہ بیچ میں تقریر آنی شروع ہوئی، اور مشکل سے 7-8 منٹ وہ بولا ہے، اور اس میں 2-3 پوائنٹ کو وہ 2-3 بار دہراتا رہا نتن یاہو۔ ایسا لگا کہ بہت زیادہ کچھ کہنے کے لیے نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ میں اب جو اور پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، دیکھیے حسن نصر اللہ کی شہادت کو بھی اب اچھا خاصا وقت ہو گیا، ان کے سکسیسر کا اعلان کیوں نہیں ہو پا رہا ہے؟ کیا اب ایسا لگتا ہے کہ کچھ انڈیویجول کا نام سامنے نہ لا کر کے خطرے سے بچانے کے لیے ناموں کا اعلان ہی نہ ہو اور جنگ جاری رہے؟ کیا لگتا ہے کوئی ابھی تک کوئی اعلان نہ ہونے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں، اب پہلے دن سے جب اتنا بڑا لیڈر جب شہید ہو جاتے ہیں تو اس کے شاید میں آپ کو بولوں کہ جنرل سیکرٹری جنرل تو کوئی نہیں ہوگا حزب اللہ کا، جیسے صدر ابھی کوئی نہیں تھا تو اب جنرل سیکرٹری بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اب کوئی دوسرا ہوتا ہوگا، نعیم قاسم صاحب بحیثیت ڈپٹی جنرل سیکرٹری کے وہ اپنے فرائض نبھا رہے ہیں، اور انہوں نے کم از کم حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد انہوں نے 2 یا 3 خطاب کیے ہیں، انہوں نے واضح پیغامات دیے ہیں، وہ اس حزب اللہ کو لیڈ کر رہے ہیں۔ لیکن جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں وہ شاید یہ حکمت عملی ہے، اور دیکھیں یہ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، یعنی آپ یہ دیکھیں یہ حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد وہ پیجر والا مسئلہ، تو یہ اس میں اب وہ یہ صاف ظاہر ہے کہ یہ جو دہشت گرد رجیم ہے جس نے ٹیرر ایکٹ شروع سے کیا ہے، آپ ان کی تاریخ دیکھیں، دہشت گردی یعنی جو ٹارگٹ کلنگ جو ہے وہ ایک اچھی چیز نہیں سمجھی جاتی ہے، لیکن ان کی تاریخ میں ہے۔ تو اب یہ صاف ظاہر ہے کہ وہ اس ہدف کے نشانے پر ہوں گے، تو اسی سلسلے میں بھی وہ اپنے سیکیورٹی کے لحاظ سے کوئی اقدام نہیں کر رہے۔ لیکن میں آپ کو جیسے یہ اطمینان دے دوں کہ نعیم قاسم صاحب جو ہیں وہ فی الحال اپنے کام کر رہے ہیں، اور جو کمانڈرز ہیں سب اپنی جگہ پر ہیں، اور مضبوطی کے ساتھ مزاحمت جاری ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر روز جو ہے اسرائیل پر یعنی جو مقبوضہ علاقوں پر حملے ہو رہے ہیں حزب اللہ کے، اور ایک دن بھی یہ حملے نہیں رکے، اور یہ خاص طور سے جو تقریباً 3-4 دن پہلے جو حملہ ہوا تھا وہاں پہ حزب اللہ کی طرف سے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حزب اللہ طاقت کے ساتھ اپنی کارروائی کر رہا ہے۔ اور حالانکہ سید حسن نصر اللہ کی شہادت بھی ایک چھوٹی چیز نہیں ہے، لیکن بغیر سید حسن نصر اللہ کے بھی وہ اپنے اقدامات کر رہے ہیں، اور یہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ آغاز ہے نصر اللہ ہے۔ نصر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جو عربی کا لفظ ہے یعنی خدا کی جیت، اور یعنی نصر اللہ سید حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد انشاءاللہ تعالی دنیا والے سب دیکھیں گے کہ خدا کی جو کامیابی ہے، کیونکہ یہ دیکھیں یہ بہت ہی گٹھیا بات ہے، میں نے سنی ہے، مجھے بہت ہی افسوس ہے کہ اس دنیا میں جو اپنے آپ کو بڑے سیولائزڈ لوگ کہتے ہیں، اب سب میں دیکھ رہا ہوں کہ ہیرس کا بھی بیان آیا ہے، پھر بائیڈن کا بھی آیا ہے، جو مختلف جو مغربی ممالک کے وہ خوش ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی شیطان کو مار دیا ہم نے۔ لیکن یہ آپ بتائیں کہ کوئی اگر اپنے گھر کے دفاع میں
اپنی جان کی قربانی دے دیتا ہے، کیا وہ شیطان ہے؟ کسی کو اپنے گھر سے کوئی نکال دیتا ہے، اب اس کو دوبارہ اس کے، اب دیکھیں آپ یحییٰ سنوار کی تاریخ دیکھیں، وہ کہاں پیدا ہوئے، وہ ظلم کے تحت پیدا ہوئے. کیوں یہ لوگ مزاحمت کرتے ہیں؟ کیونکہ ان پہ ظلم ہوتے ہیں. وہ وہاں پہ آپ دیکھیں انہوں نے جو بچپن سے جو اس کی جو جوانی ہے یا جو یعنی بچپن کا ان کی عمر ہے، تو دیکھیں ان پر کتنا ظلم ہوا ہے. تو انہوں نے بارہا اس ظلم کو سہا، جیل میں گئے وہاں پہ اور مختلف اقدامات کیے. اب مجھے افسوس اس بات کی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خوش ہیں اس بات سے، اور دنیا بھی جانتی ہے. مثال کے طور پہ آپ امریکہ میں جا کے دیکھیں، جو ایلٹس ہیں وہ یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں یا وہاں پہ پڑھاتے ہیں. جو ایلٹس ہیں وہ ثقافتی کام میں یا مختلف یورپ میں آپ دیکھیں جو لوگ ہیں جو ان کی ذہنیت صاف اور شفاف ہے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، سب کے سب فلسطینیوں کی حمایت میں. آپ دیکھیں گزشتہ ایک سال سے جہاں جہاں آپ دیکھ رہے ہیں مظاہرے ہو رہے ہیں فلسطینیوں کے حق میں. کیوں؟ کیونکہ ان پہ ظلم کیا جا رہا ہے. اس سال میں آپ نے پورے یہ جو 7 اکتوبر سے لے کے آج تک، پچھلے 2023 7 اکتوبر سے آج تک آپ دیکھیں جو انہوں نے اقدامات کیے، جتنے انہوں نے بچے مارے، جتنے انہوں نے عورتیں مارے، جتنے انہوں نے ظلم اور مظالم کیے، جو انہوں نے غزہ کے ساتھ کیا ہے اور جو ابھی لبنان میں کر رہے ہیں، یہ بہت ہی یعنی تمام بین الاقوامی قوانین اور معیارات کے مطابق یہ ظلم ہے. ابھی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے یہ لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ بھائی کیوں تم ہم کو شاباش نہیں دے رہے ہو کہ بھائی ہم فلسطینیوں کو مار رہے ہیں، ہمارے لیے آپ کیوں کنگریچولیشن یعنی مبارکباد پیش نہیں کر رہے. تو یہ چیزیں میرے لیے بہت افسوس کی بات ہے، اور یقیناً جو آزاد اندیش لوگ ہیں جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی یہ ہے. لیکن یہ سب کو پتا ہے کہ ظلم کبھی مظلوم پر حاوی نہیں ہو سکتا ہے، شاید عارضی طور پر. لیکن یہ اقدامات، اب یہ انہوں نے کہا کہ شیطان کو شکست ہوئی ہے، لیکن اب یہ دنیا جانتی ہے کہ شیطان کون ہے، شیطانی حرکتیں کس کی ہیں، شیطانی اقدامات کون کر رہے ہیں، کون دوسرے بچوں اور عورتوں پر ظلم کر رہے ہیں، کون وہاں پر آ کے لوگوں کو اپنے گھر سے نکال چکے ہیں. اب یہ مجھے صرف اتنا ہی کہنا تھا کہ یہ بہت ہی گھٹیا حرکت ہے، اور آج کی دنیا میں جو کہ اپنے آپ کو سویلائز کر رہے ہیں، یہ حرکتیں بہت ہی نیچ اور بہت ہی غیر معیاری حرکتیں ہیں، اور یہ ان کو مزید بے نقاب کر رہا ہے. اور یہ صرف اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ اتنا یہ یعنی دنیا میں ان کے پاس اور کوئی چیلنج نہیں ہے. ان کو پتہ چل گیا کہ اسلامی جو بلاک ہے، اسلامی جو مزاحمت ہے، اتنا مضبوط ہے کہ وہ اس کو ہینڈل ہی نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں 75 سال پہلے دیکھیں کیا تھے، آج کیا ہے. اچھا میں تھوڑا دوسری طرف میں آپ کو ذرا دوسری طرف لے جانا چاہتا ہوں. میں ابھی کچھ دیر پہلے ایک ہندوستان کے کسی کافی سینئر جرنلسٹ کی ویڈیو دیکھ رہا تھا. اس نے کچھ خبریں نکالی ہیں جو میری نظر سے بھی یعنی اوجھل ہو گئیں، یا میں اس کو ٹھیک سے نہیں دیکھ سکا. آپ کو ضرور معلوم ہوگا. خبر یہ بتائی جا رہی ہے کہ ایرانی ہیکرز نے امریکہ، کینیڈا اور آسٹریلیا کے بہت اہم مقامات کے کمپیوٹرز کے اندر ہیکنگ کر کے بہت سی انفارمیشن اکٹھی کر لی ہے، اور ان ملکوں نے اپنے یہاں کے آفیسز میں جن میں ڈیفنس منسٹری اور سیکیورٹی شاید خفیہ ایجنسیاں بھی ہیں، انہوں نے ایڈوائزری دی ہے کہ وہ اپنے کمپیوٹرز کو چیک کریں اور پاسورڈ چینج کریں اور کیا کیا کریں. اندر بہت زیادہ بے چینی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو جنگ سامنے نظر آ رہی ہے، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ تیاری ہے؟ کیونکہ مجھے 1 اکتوبر کے حملے کی تفصیل میں ایک چیز مجھے اب تک یاد ہے. یہ بتایا گیا تھا کہ اس حملے سے پہلے ہم نے ان کے سارے سسٹم جام کر دیے تھے، ہیک کر دیے تھے. آپ کو اب کیا لگتا ہے آنے والی، اگر وہ ایران کے خلاف کوئی اقدام کے بارے میں سوچے بھی، کیا کیا ہو سکتا ہے؟
دیکھیں کاظمی صاحب، ایران کی جو فوجی طاقت ہے وہ اپنی جگہ، دنیا آپ جان چکی ہے کہ ایران کے پاس کیسی فوجی طاقت ہے اور جو دفاعی طاقت ہے ایران کے پاس، لیکن یہ بھی دنیا جانتی ہے کہ کئی سال سے یعنی ہم لوگوں نے یہاں پہ جو ایرانی نوجوان ہیں بالخصوص، یعنی ان کی جو بمشکل 30 سے کم کے عمر کے لوگ ہیں یہ لوگ، تو انہوں نے کئی بار اقدامات ایسے کیے جو آپ جا کے دیکھیں، جو انہوں نے بعض جو امریکی اور جو صہیونی حکومتیں ہیں تو انہوں نے ان کے لیے ریوارڈ بھی رکھا ہوا ہے، ایسے نوجوان ہیں، یعنی ایران کی طرف سے ایسے کئی بار اقدامات ہو چکے ہیں، آپ اور آپ کے ویورز جانتے ہیں کہ سسٹم ہیک ہوئے ہیں، وہاں پہ مختلف اقدامات کیے گئے ہیں، یعنی ہیکنگ کے سلسلے میں تو یہ جو آئی ٹی تقریباً آپ بولیں وار ہے، اس میں ایران کی کامیابی بہت ہے، اور اس جیسے کہ آپ نے بالکل ہی ٹھیک فرمایا کہ وہ اقدام جو دیکھیں وہاں پہ جو آئرن ڈوم ہے یا ان کی جو اینٹی میزائل سسٹمز ہیں، وہ تو آپ جانتے ہیں یعنی ان سے بڑا کوئی سسٹم دنیا میں ہے ہی نہیں، یعنی اگر یعنی یہ تمام دنیا جانتی ہے کہ جو سسٹم وہاں پہ رکھے گئے ہیں تاکہ ایرانی میزائلوں کو مارے، تو اس سے بہتر کوئی سسٹم نہیں ہے دنیا میں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 90% ہم لوگ کہتے ہیں، 95% وہ لوگ کہتے ہیں، 40% 50%، یہ جب کاروائی ہوتی ہے وہاں پہ جو ایئرپورٹوں میں کیا گیا ہے، یہ سارے جو ہیں ایک ہیکنگ سسٹم ہے، اور یہ خوب جانتے ہیں کہ ایران کے اس اقدامات کے سامنے وہ بالکل بے بس ہیں اور اس سے متعلق کچھ نہیں کر سکتے، اور میزائلوں سے زیادہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ایرانیوں کے دماغوں سے ڈرتے ہیں۔ ایرانیوں کے دماغوں سے ڈرتے ہیں، یہ بہت ہی اہم ہے۔ میں اکثر اپنے درشکوں اور ناظرین کو میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ ایران نے اسلامی انقلاب کے بعد میں جو تعلیم کے میدان میں خاص طور پر کام کیا ہے، یہ بہت ہی مارولس، غیر معمولی قسم کا ہے، اور یہ ثابت بھی کر دیا ہے کہ تعلیم ہی ایک ایسا ہتھیار ہے جس کے ذریعے سے ملکوں کو ترقی کی طرف لے جا سکتا ہے اور دشمنوں سے بچایا بھی جا سکتا ہے۔ اچھا، اس یہاں تک حالات پہنچنے کے بعد اب ایرانی لیڈرشپ جو ایک طرح سے محور ہے اس ساری اس ایکسس آف ریزسٹنس کو چلا رہا ہے، یہ بات بہت طریقے سے کہی جا چکی ہے، سرکاری طور پر قبول کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ اب کیا سوچ ہے تہران میں، کیا سوچ ہے، کس طرف کیسے چلے گا حزب اللہ، حماس، ان سب کو چلانے کے لیے کیا ایران کے ایڈوائزرز زیادہ ضرورت پڑے گی ان علاقوں میں کام کرنے کے لیے، کیا ہوگا؟ کاظمی صاحب، میں سب سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جو چیزیں بالخصوص جو گزشتہ دنوں میں ہم دیکھتے ہیں، یہ باتیں مجھے کہنی ہے کہ یہاں پہ ایران میں کیا صورتحال ہے۔ ہاں ہم کہیں یہ جو حضرت آیت اللہ عظمہ سید علی خامنئی کا جو خطبہ ہوا تھا جمعے کا، خطبہ نصر کے عنوان سے، اور جو انہوں نے جو خطبے دیے تھے جمعے کی نماز میں، تو وہ اتنے شاندار تھے کہ یعنی اس میں اتنے لوگ آئے تھے کہ آپ شاید کئی سال سے میں نے اتنی بڑی تعداد لوگوں کو جمعے کی نماز کے لیے جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں پہ حاضر تھے، اور لوگ کیا کر رہے تھے، لوگ وہاں پہ باقاعدہ ڈونیشن کا سلسلہ جاری کر رہے تھے، یعنی میں آپ کو سرکاری جو مسئلہ ہے وہ اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا ہے، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ یہاں پہ جو عورتیں ہیں اپنے ہار لے جا رہے ہیں، اپنے جو مختلف جو ان کے سونے ہیں یا ان کی جو قیمتی چیزیں ہیں وہ لے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ ابھی ایک اکاؤنٹ نمبر کا وہ بھی ایک ویڈیو مجھے ملی اور میں نے آج اپنے یہاں ایک لائیو شو کے بیچ میں دکھائی لوگوں کو کہ ایران میں خواتین اپنے زیور باقاعدہ دے رہی ہیں حزب اللہ کی مدد کے لیے۔ یہ واقعاً بہت ہی اہم جذبہ ہے۔ جی، آپ اپنی بات آگے جاری رکھیں۔ یعنی یہ آپ بول رہے تھے کہ سرکاری طور پہ ایران حمایت کر رہے ہیں، یہ سرکاری مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک دل کی بات ہے، لوگ اپنے دل سے کر رہے ہیں اور مظلوم کی حمایت میں کر رہے ہیں۔ دیکھیں اپنے بھائیوں کو دیکھ رہے ہیں وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں، تو یا ان پر ظلم ہو رہے ہیں اپنے بھائیوں پر، بہنوں پر،
تو وہ اپنے تمام مال دنیا، آپ دیکھیں لوگ ایسے ہیں، لوگ بھی ہیں، یعنی آپ یہ نہ سوچیں کہ جو اپنے زیورات آلات دیتے ہیں وہ ان کے پاس کئی اتنے سارے زیور ہیں کہ ایک دے دیا، وہ شاید ان کا سب کچھ ہے، وہ ان کے لیے وہ اپنا سب کچھ دے رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ بہت عجیب بات ہے کہ میں نے دوبارہ یہ کہنے کی ضرورت ہے یہاں پہ، میں دوبارہ آپ کے جو سوال سے وہ ہٹ کے بول رہا ہوں، میں ایک سوال کرتا ہوں، میں تو کہتا ہوں بھائی ہم وحدت بین المسلمین، اسلام ایک ایسا چیز ہے جو ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لیکن ایک سوال ہے میرا، اسماعیل ہنیہ شہید ہوتے ہیں، وہ بعض ممالک میں خوشی ہوتی ہے، سننی ہے، حسن نصر اللہ شہید ہوتے ہیں، بعض یعنی جو اعلیٰ حکام ہیں بعض ممالک کے وہ مبارکباد پیش کرتے ہیں، وہ شیعہ ہیں۔ یحییٰ سنوار شہید ہوتے ہیں، وہ سنی ہیں، وہ سب دنیا جانتی ہیں کہ وہ ممالک مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ دنیا مجھے یہ بتائیں کہ ان کا مذہب کیا ہے، یہ کیا ہیں، یہ سنی ہیں یا شیعہ ہیں؟ اگر حسن نصر اللہ شہید ہوتے ہیں تو یہ خوش ہوتے ہیں، تو پھر کیوں یحییٰ سنوار جب شہید ہوتے ہیں یہ خوش ہوتے ہیں؟ مجھے یہ اتنا بتا دیں کہ بھائی اسماعیل ہنیہ، یحییٰ سنوار اور آپ کو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ سید حسن نصر اللہ یہاں پہ ایران میں جو عزاداری کی گئی ہے حسن نصر اللہ کے لیے، وہی عزاداری اسماعیل ہنیہ کے لیے کی گئی ہے، وہی عزاداری آج لوگوں کو میں نے دیکھا اپنے سوشل میڈیا پہ، اتنی جو تصویریں انہوں نے اپنے پروفائل پکچرز پہ یحییٰ سنوار کا رکھا تھا، یعنی میرے لیے مجھے کوئی بتا دے کہ بھائی ہم جو کہتے ہیں نا وحدت بین المسلمین، تو ہم اس پہ قائل ہیں اور اس پہ اقدام کر رہے ہیں، حالانکہ ہمارے دل جو ہے نا اتنے بڑے ہوئے کہ اگر وہ ہم سے ناراض نہیں ہے تو ان کو میں شاید بولوں گا حق ہے کہ وہ ہم سے ناراض نہ ہو، کیونکہ ہم نے تو ان کے ساتھ کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ اگر ہم ان سے ناراض ہیں تو ہماری تاریخ دیکھیں، شاید ہمارے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہے تو اس بنا پر ناراض، لیکن ہم تمام ان چیزوں کو بھولتے ہیں، اور ایران وہ واحد ملک بن جاتا ہے دنیا میں جو فلسطین کی حمایت میں کھڑا ہے۔ فلسطین ایک اہل سنت ملک ہے، یہ لوگ جو مصر میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو سعودی عرب میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو دنیا اسلام کے لیڈر سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ آقا اردوغان صاحب جو بڑے اپنے آپ کو ہیرو بنانے کے چکروں میں، یا یہاں پر جو آپ کے یہاں پہ امیر المومنین لوگ ہیں جو ادھر دنیا اسلام کے اپنے آپ کو طاقت ہے، نیوکلیر طاقت سمجھتے ہیں، یا آپ کہاں ہیں یہ لوگ؟ یہ مجھے بتا دیں کہ بھائی کیوں دنیا میں سب سے پہلی جو ٹرینڈ ہوتی ہے آفٹر یعنی اسرائیل، غزہ، ایران، اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی یہ ہے کہ ہم جو بول رہے ہیں اس پہ عمل کر رہے ہیں، اور اس کی ہم نے قربانی دی ہے اور اس کی قیمت بھی چکائی ہے۔ آپ دیکھیں آج ہمارے پہ جو پابندیاں ہیں، دنیا کے کسی ملک پر اتنی پابندیاں نہیں ہیں۔ کاظمی صاحب یہ مجھے آپ اپنے ویورز تک یہ میری ویڈیو دیکھیں، تو یہاں پہ جو بٹر فلائی پیشنٹس ہیں، جو مختلف بیماریاں جن کو ہوتی ہے، جن کو باہر سے دوائی کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو دوائیاں نہیں مل رہی ہے۔ ایران ایئر پر ابھی پابندی لگ گئی ہے، ایران کے تمام چیزوں پر لگ گئی ہے۔ آقا یہ قربانی دے رہے ہیں ہم، لیکن ہم اس کو لاؤڈ سپیکر میں ڈال کے لوگوں کو نہیں بتا رہے۔ میری خواہش ہے کہ دنیا جان لیں، اور جو دنیا میں کہتے ہیں کہ بھائی مظلوم کے حامی آگے دکھائیں، مظلوم کے حامی یہ نہیں ہے کہ جا کے پتہ نہیں بیولی ہلز میں جا کے اپنے لیے وہاں پہ جا کے وہاں پہ عیش و نوش کریں۔ یہ میں بولنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہم نے قربانی دی ہے، ایرانی عوام نے دی ہے، آج ایرانی جو خواتین ہیں اپنے زیورات دے رہے ہیں، ایرانی اپنے جان دے رہے ہیں۔ آپ کاظمی صاحب اتنے لوگ یہاں پر لائن میں لگے ہوئے ہیں تاکہ ان کو وہاں بھیجا جائے، حکومت نہیں بھیج رہے ہیں۔ جی آپ بول رہے تھے نا سرکاری حمایت، یہ سرکاری رکاوٹ ہے، اگر یہ سرکاری رکاوٹ نہیں ہوتی تو لوگ پہنچ جاتے وہاں۔ کہ آپ نے کہا کہ سرکاری اور پروکسی، اور یہ میں نے بولا یہ میں آپ کو صاف بتاؤں کہ اور ایرانی عوام یہاں پہ اس کی قیمت چکا رہی ہے، اور صرف بیٹھ کے میں ابھی آ جاؤں آپ کے ساتھ سوشل میڈیا میں بات کروں اس کے حد تک نہیں ہے۔ آپ دیکھیں شاید میں بحیثیت ایرانی
مجھ پر اتنی پابندیاں لگی ہوئی ہیں اور اتنی یعنی آپ دیکھیں ہمارے جو دوسرے ممالک ہیں ہمارے تیل لے چکے ہیں وہ پیسے نہیں دے رہے. آپ دیکھیں یعنی دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں اور ایرانی عوام یہ قربانی دے رہی ہے اور اس پر فخر بھی کر رہی ہے. بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ قربانیاں دینا اور فخر کرنا، اور دوسری طرف بالکل ایسا لگتا ہے کہ وہ اسرائیل اور امریکہ کی غلامی میں اپنے آپ کو سب کچھ انہوں نے بیچ دیا ہے. میں ابھی بہت آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، بہت بہت شکریہ. اور اب کوئی اور خاص بات اگر کہنی ہو تو بالکل آخر میں، حالانکہ آپ نے اپنی بات بہت ہی اچھے انداز میں کہہ دی اور ایران کی قربانیوں کا آپ نے ذکر کیا فلسطینیوں کے لیے، خاص طور پہ اتحاد بین المسلمین کے لیے، اور جس طرح سے ایران پابندیوں کے دور میں رہتے ہوئے مسلسل قربانیاں دے رہا ہے اور قربانیوں کے لیے تیاری کا اعلان بھی کر رہا ہے. اگر ابھی کوئی جنگ چھڑ جائے تو واقعاً بہت بڑے کرائسس میں آ سکتا ہے ملک، لیکن اس کی پرواہ کیے بغیر مسلسل فلسطینیوں کی سپورٹ اور اسرائیل کے خلاف. اور دنیا میں کوئی اور ملک کہیں نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹنا ہے اور ہم اس کو مٹانا چاہتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو ایران اسلامی انقلاب کے بعد کہتا رہا ہے. بہت بہت شکریہ سید حسام الدین مہاجری صاحب، آپ ہمیں وقت دے دیتے ہیں، اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں. میں صرف یہ بتاؤں کاظمی صاحب، کامیابی ہماری ہے، ظلم کامیاب نہیں ہوگی. اور یہ کہ آپ دیکھتے رہیں دن بے دن 75 سالوں کو دیکھیں، ایک دن یعنی آج جو ہے نا، کل گزرا ہوا کل سے اسرائیلیوں کے لیے بدتر ہے. حتیٰ کہ گزرے ہوئے کل میں انہوں نے یحییٰ سنوار کو بھی شہید کیا ہو. دن ایک بے ایک آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ان کی جو الٹی گنتی ہے نا وہ شروع ہے اور انشاءاللہ اپنے وقت پہ سب دیکھیں گے. انشاءاللہ الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے اور اس کا خاتمہ نزدیک ہے. آپ کے ہاں تو فلسطین اسکوائر پر باقاعدہ وہ گھڑی بھی لگی ہوئی ہے جس کا لوگ انتظار کرتے ہیں، اس راستے سے گزرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کتنے دن باقی رہ گئے ہیں اسرائیل کے وجود کے خاتمے کے. بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. دھنیہ واد، شکریہ. جے بھارت، جے ہند. میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں. اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں.